बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 3-4 ख़बरें हैं आपसे शेयर करता हूं। पहली ख़बर नैरोबी से, शहीद अरशद शरीफ, उनके लिए तहक़ीक़ात के लिए जाने वाली जो JIT है वो पहुंच चुकी है नैरोबी में। उसमें FIA के ऑफ़िसर हैं, PSP पुलिस सर्विस के हैं और दूसरे ऑफ़िसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं। उन्होंने जाके इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करनी है और शहीद अरशद शरीफ का जो क्राइम सीन है वो देखना है, गाड़ी का मुआयना करना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो देखनी है और उसके बाद जो बुनियादी जो असल मकसद है वो ये है कि खुर्रम और वक़ार जो दो किरदार हैं पुरअसरार, वो उनसे राब्ता करना है, उन तक एक्सेस लेनी है और फिर उस पुलिस ऑफ़िसर से और उस पुलिस टीम से जो कि वहाँ मौजूद थी, जो ये सारे का सारा उन्होंने एक फेक ड्रामा रचाया। यहाँ पे हमारी इत्तला के मुताबिक एक मुफस्सल क्वेश्चनेयर जो है वो FIA का अलग क्वेश्चनेयर है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर का अलग क्वेश्चनेयर है और उसमें डिटेल्स उन्होंने वो सारी मालूमात इब्तदाई तौर पर लेनी है। दूसरी जानिब उसमें ISI का एक ऑफ़िसर था, उसको निकाल दिया गया था और वो DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने ये बताया था कि वो हमने ख़ुद उनको विड्रॉ किया है और उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अलबत्ता मैं ख़ुद अपने हम मनसब से राब्ते में हूँ और अपने तौर पर इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें इस वक्त हैं। अब देखना ये है कि मामलात कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक जो अभी तक उनको रखा गया है छुपा के और उनका तक किसी को एक्सेस नहीं दी गई। इवन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो हैं उनके एम्बेसडर का भी एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि वो भी यही कह रहे थे कि उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। बहरहाल देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है और उसके बाद आगे नतीजा क्या निकलता है। दूसरी जानिब अभी तक जुडिशल कमीशन जो मुकर्रर करना था उसके बारे में अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई और हमारे अंदाज़े के मुताबिक, हमारे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक पहले ये जो JIT गई है वो अपनी रिपोर्ट लेके आएगी और उसके बाद फिर फर्दर डिसीजन किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या बरामद होता है और क्योंकि मामला काफ़ी सस्पिशियस है और काफ़ी ख़तरनाक भी। तो दूसरी ख़बर आपसे शेयर करते हैं कि लाहौर में लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब वो आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है और उसका जो पहला दिन है वो इतना खौफनाक और तूफ़ानी था कि जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो यही है कि काफ़ी आफ्टर शॉक्स जो हैं, आफ्टर शॉक्स नहीं बल्कि बराह रास्त जो उसके ज़लज़ले के झटके हैं वो बराह रास्त किए जा रहे हैं महसूस, न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि इस्लामाबाद के साथ वाले शहर रावलपिंडी में भी। और उसकी वजह यह है कि जो कंटेनर से नारे लगवाए जा रहे हैं उसमें नारे इस अंदाज से पूछा जाता है कि नारों की आवाज़ इस हद तक गूंजदार होनी चाहिए कि ये आवाज़ इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुँचे। तो बहरहाल तकरीबन हज़ारों नहीं लाखों लोग पहले दिन लाहौर में शरीक रहे इमरान खान साहब के साथ और चंद किलोमीटर का फासला भी तय ना कर सके रात गए तक। और जो लोग महसूस कर रहे थे कि और उससे पहले एक दिन पहले जिस तरीके से DG ISPR और DG ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो उसका पॉलिटिकल पार्ट था उसमें ये बताने की कोशिश की कि जनाब इमरान खान साहब पे सारे का सारा उन्होंने मलबा गिराया और इमरान खान साहब को फितना भी करार दिया और फसाद भी करार दिया। ये वही अल्फाज हैं जो मरियम बीबी और PMLN और पीपल्स पार्टी अरसा दराज से इस्तेमाल करती आ रही है। ये इत्तफ़ाक़ है, ये हुस्न इत्तफ़ाक़, ये अब आप लोग ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और साथ ही साथ
عمران خان کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی کی گئیں، لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور جتنے بھی باقی اتحادی ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، کیونکہ انہوں نے تو براہ راست آرمی چیف جو کہ دونوں کے چیف تھے ان کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا اور کتنی دھمکیاں نہیں دیں، الزامات نہیں لگائے، کیا کیا نہیں کہا، وہ خود ان کو اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بے لباس کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، ان کو توہین مذہب کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے، جو افواج پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاک فوج سے پیار کرتے ہیں، پاک فوج کے جوانوں سے پیار کرتے ہیں، پاک فوج کے افسروں سے پیار کرتے ہیں، اور پاک فوج کے اس کردار کے بارے میں جو دفاع وطن کے حوالے سے جو جتنی بھی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے شہداء، ہمارے غازی، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور نہ صرف پاک فوج سے مراد پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور بری فوج سب کے سب ہیں، لیکن آج کل بدقسمتی سے وہ سب کے سب زیر عتاب ہیں، اور وہ سیاسی جماعت بھی زیر عتاب ہے جو کہ پاک فوج کا نام لیتی ہے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑی رہی۔ تو اس لیے ہم بہت زیادہ اس بارے میں نہیں گفتگو کرنا چاہتے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچے، پاکستان کو نقصان پہنچے، اور ہمارے مسلح ادارے جو ہیں، ہمارے مسلح افواج جو ہیں، ان کو، ہمارے جوانوں کو، افسروں کو کسی بھی قسم کی کوئی دکھ پہنچے۔ اس لیے ہم فی الحال اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی اداؤں پہ آپ خود غور کریں۔ اگلی بات جو بتا رہا ہوں کہ یہ لانگ مارچ آ رہا ہے جی، اور ابھی تک پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی لاکھوں لوگ آئے اور لاکھوں لوگوں نے اپنی حاضری لگوائی، اور اس میں شہید ارشد شریف بھی موجود تھے، اور ان کے بارے میں بھی ان کی روح بھی وہیں تڑپ رہی تھی اور وہیں پھر رہی تھی، اور لیکن ان کی روح اس وقت خوش ہوئی جب پاکستانیوں نے انقلاب انقلاب کے نعرے لگائے، ان کی تصاویر لے کے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور عمران خان صاحب نے شہید ارشد شریف کے نام پہ ایک یونیورسٹی جرنلزم کے ان کے نام سے جرنلزم یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ تو اس لیے ابھی تک وہ انشاءاللہ شہید ارشد شریف جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، اور بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے، اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ نام مٹانے کی کوشش کی۔ اب آتے ہیں جی کہ لانگ مارچ کے حوالے سے، لانگ مارچ کے جھٹکے جو ہیں وہ آفٹر شاکس بہت ہی بھیانک قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور مزید ان کے پاس کیا کچھ ہے ابھی تو انہوں نے ابتدا کی ہے، اور جیسے جیسے وہ راولپنڈی کے قریب آئیں گے، کیونکہ اسلام آباد میں تو ان کو داخل ہونے نہیں دینا ابھی تک کی اطلاع کے مطابق، یہ ایک خواب ہے، ایک خام خیالی ہے کہ وہ داخل نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے، اور انہوں نے نہ صرف اسلام آباد آنا ہے بلکہ پہلے وہ آئیں گے راولپنڈی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں، اور جی ٹی روڈ سے آئیں تو بھی پہلے راولپنڈی ہی کا ضلع آتا ہے، اور موٹر وے سے آئیں تو بھی راولپنڈی کا ضلع آتا ہے، تو اس لیے وہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ 2 مطالبے رکھنے ہیں، 2 مطالبے بیک وقت، اور وہ ایک مطالبہ تو ہے الیکشن کا، اور دوسرا مطالبہ بہت ہی خطرناک ہے، خطرناک ہمارے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ جو مطالبہ وہ رکھیں گے، جس کے لیے رکھیں گے، اس کے لیے خطرناک ہوگا، اور اس دن شاید ہی عمران خان صاحب کو کوئی روک سکے۔ اس لیے دوسری جانب ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے جی کہ ہم بہت سارے فون آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کنوے کیا جائے کہ وہ اپنی سیکورٹی کو انہانس کریں اور اپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھیں۔ تو ہم نے اطلاع پہنچا دی جی اسی
چینل کے ذریعے، کیونکہ اس سے زیادہ ہمارا رابطہ نہیں ہے، اور کیونکہ میں باہر ہوں، وہ پاکستان میں ہیں، تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ پہلے کر دیا جائے، آرمی چیف کا تقرر پہلے ہی کر دیا جائے، اور اگلے 2 دن کے اندر نئے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ اب اس میں نئے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن، اب اس میں یہ ہے مسئلہ کہ سمری موو کرنی ہے سیکرٹری ڈیفنس نے، اور سیکرٹری ڈیفنس سمری موو کرے گا جب GHQ سے ناموں کا پینل آئے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ اور اس کے بعد یہ کہ GHQ آرمی چیف اور جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں وہ آپس میں ریلیٹیو ہیں، وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ سمدھی ہیں، تو اس لیے اب سوچا یہ جا رہا ہے، بلکہ ڈسکشن شروع کر لی گئی ہے لیگل ایکسپرٹ سے بھی، کہ اگر سمری نہیں آتی تو کیا طریقہ ہے، اگر وزارت دفاع سے یا سیکرٹری ڈیفنس سمری نہیں بھیجتے تو کیا طریقہ ہے، اگر اب بھیج دیتے ہیں پھر تو سموتھ ہو جائے گا، اور اس میں پینل میں نام کون سے ہوں گے، پہلے 3 ہوں گے یا پہلے 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے یا 6 کا پینل آئے گا، یہ بھی ابھی معاملات دیکھنے والا ہے، پینڈنگ ہے، تو اس لیے معاملات پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی کہ اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بیفور ٹائم اناؤنس ہو گیا نوٹیفیکیشن، تو پھر یہ جو پیریڈ ہے 28 نومبر تک کا، یہ کیسے کور ہوگا، اور اس کے باوجود اگر دھرنا آ گیا تو دھرنے کو پھر کون ڈیل کرے گا، اور لانگ مارچ کو کون ڈیل کرے گا، پرانے والے آرمی چیف یا نئے والے آرمی چیف، یہ ساری چیزیں اس وقت مصیبت بنی ہوئی ہیں دھرنے کی وجہ سے، کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے ہونا ہے۔ نیا آرمی چیف، اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی ہے کہ یہ نئے آرمی چیف آ جائیں دھرنے سے پہلے، اور پھر نئے آرمی چیف جو ہیں وہ پھر بات چیت کریں اور وہ اپنا کردار ادا کریں نئے الیکشن کی تاریخ کے لیے۔ اور باجوہ صاحب جو ہیں، اب معلوم نہیں کہ باجوہ صاحب اب ارلی ریٹائر ہوں گے یا پھر 28 نومبر تک اپنے آپ کو جاری و ساری رکھیں گے، یہ ایک ابھی تک کوشچن ہے، اور یہ ایک تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ ڈاؤٹ ہے کہ پھر کیا ہوگا، کیونکہ سچویشن جو ہے وہ کافی تلخ ہوتی جا رہی ہے، کافی کشیدگی ہے، اور جو تقریریں، ابھی تقریروں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو یوں سمجھیں کہ چٹکی بھر ایک نمک جیسے ہوتا ہے، اتنا سا انہوں نے اظہار خیال کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور آگے جا کے وہ مزید ایگریسو ہوں گے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ راولپنڈی کے قریب پہنچیں گے تو ہوتے جائیں گے۔ پھر اگلی بات بھی میں آپ کو بتا دوں، چلیں جی وہ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ بتاؤں گا، کیونکہ وہ ایک اہم بات ہے، اہم خبر ہے، نئی اسٹریٹجی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔